पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के नाम जो दूसरा ख़त लिखा उसके तीसरे बाब की 12वीं आयत आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त उसकी दूसरे ख़त के तीसरे बाब की 12वीं आयत में यूँ लिखा, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाए दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी तमाम नेमतों बरकतों रहमतों के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए अपना करम कर, अपना रहम फरमा कि जब हम तेरे हजूर हाजिर हैं तेरी इबादत और परस्तिश करने के लिए, आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने करम से नवाज पाकों की रहनुमाई अता कर। तेरा खादम तेरा शुक्रगुजार है कि तू अपने लोगों में सलामती के साथ लाया। इस वक्त हमारी मिन्नत है खुदावंद कि तू अपने पाक कलाम के लिए हमें तैयार कर, अपने अदना खादिम के गुनाह मुआफ़ कर, ख़ताएँ बख्श दे, पाकों की मामूरी से इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने करम से नवाज और पाकों की मामूरी अता कर। सुनने वालों को बरकत दे और हम सारे पाकों के वसीले से कायलियत पाकर इस कलाम को अपने दिल में जगह दें और इस पर अमल करने वाले बने। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे हैं तेरी इबादत और परस्तिश के लिए, उनकी हिफाजत कर, गिरजाघरों की हिफाजत कर और अपने तमाम खादमों को पाकों की मामूली से इस्तेमाल कर। हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। हम सबों को बरकत दे और अपने पाक कलाम के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ एक बात का फ़ैसला खुदा के पाक कलाम ने कर दिया है कि जितने भी इसमें ना किसी कौम, ना किसी कबीले, ना किसी गांव, ना किसी शहर और ना किसी मुल्क की बात है, बल्कि लिखा ये है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। मसीही ज़िंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं रही। अगर कोई ये समझता है कि मसीही ज़िंदगी बहुत आसान है तो ये उसकी भूल है। खुदा के साथ दीनदारी से चलना शुरू ही से बड़ा मुश्किल रहा है और मुश्किल रहेगा। ये मुश्किलात, ये दुख, ये तकालीफ उस वक्त ख़त्म होंगी जब हमारा निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह अपनी दोबारा आमद में आएगा, अपनी बादशाही कायम करेगा, हम उसके साथ होंगे। तो कलाम मुक़द्दस मुकाशवा की किताब में ये फरमाता है कि खुदावंद उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ दे। ये आंसू उस वक्त पोंछे जाएंगे जब हमारा खुदावंद हमारे साथ होगा और हम उसके साथ होंगे। जब तक हम इस दुनिया में हैं और जब तक इब्लीस की हाकमियत ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि वो हवा की अमलदारी का हाकिम है, उस वक्त तक ईमानदार
ستائے جاتے رہیں گے کسی نہ کسی طرح سے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی اگر کوئی ہم گناہ کریں، کوئی قصور کریں تو ہمیں ستایا جائے، ہمیں لٹکا دیا جائے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے، ہمیں مارا جائے، لیکن جب ہم نے قصور ہی کوئی نہیں کیا تو کیوں ہمیں مارا جاتا؟ اور کئی سالوں سے ہمارے ملک میں خاص طور سے ایماندار کسی نہ کسی انداز میں ستائے جا رہے۔ کہیں خبر آتی ہے جی گرجا گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، اسے گرا دیا گیا۔ کہیں خبر آتی ہے کہ ہماری نوجوان بیٹیوں کو اغوا کر کے انہیں زبردستی مذہب تبدیل کروا دیا گیا ہے، کہیں کچھ۔ تو یہ ستایا جانا جو ہے یہ اسی طرح رہے گا۔ ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے کیا کیا؟ بات کچھ کرنے کی نہیں ہے، قصور کی بات ہی نہیں ہے۔ قصور اگر کوئی ہے ایمانداروں کا تو وہ یہ ہے کہ وہ دینداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور کلام مقدس نے کہہ دیا کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یسوع مسیح میں، وہ سارے کے سارے کیا کیے جائیں گے؟ ستائے جائیں گے۔ اگر ہم بالکل شروع میں چلے جائیں، آدم اور حوا کی اولاد میں کوئی بتا سکتا ہے کہ حابل کا کیا قصور تھا؟ کوئی گناہ تھا؟ اپنے بھائی کو کچھ کہا تھا، گالی دی تھی، اس کی کچھ جائیداد لے لی تھی، کیا کیا؟ وہ تو غیر نہیں تھا، بھائی تھا نا اس کا۔ بات صرف اتنی تھی کہ خداوند نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا۔ اب اس میں حابل کا کوئی سفارش تو نہیں لگائی ہوئی تھی اس نے۔ حابل کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی وہ قتل کر دیا گیا۔ پطرس کے پہلے خط کی دوسرے باب کی 20ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط اس کا دوسرا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ اگر ہم نے گناہ کیا اور ہم ستائے جاتے ہیں اور صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم میں بڑا صبر ہے، صبر کوئی نہیں ہے۔ صبر اس لیے ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہمارے ستانے والے۔ تاہم بات یہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کر کے مکے کھائے، گناہ کر کے ستائے جاتے ہیں، کسی کا قصور کر کے ستائے جاتے ہیں اور صبر کر کے بیٹھتے ہیں تو کوئی فخر نہیں ہے۔ ہاں، کلام مقدس یہ بتاتا ہے، ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نیکی کر کے دکھ پانا، ستایا جانا خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیکی کر کے ستایا جانا آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند کو یہ پسند ہے، خدا کے نزدیک یہ بات پسندیدہ۔ اگر ہم ستائے جانے کو دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ستائے جاتے رہیں گے۔ ایماندار اس دنیا میں کلام مقدس کی خاطر ستائے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہمیں خدا کے علاوہ کسی نے کہا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ خدا کے علاوہ ہمیں کسی نے سکھایا ہے کہ وہ صلیب پر مارا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ آسمان پر چلا گیا ہے؟ یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود کہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے، پھر بھی ہمیں کافر کہا جاتا، کیونکہ ہم خدا کا کلام مانتے ہیں۔ کلام کی خاطر
तमाम ईमानदार सताए जाते हैं और सताए जाएंगे। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ के देख लीजिए। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत खुदावंद की इंजील 4 बाब और 17वीं आयत में यूँ लिखा, और अपने अंदर जड़ नहीं रखते बल्कि चंद रोज़ा हैं, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल फौर ठोकर खाते हैं। कलाम की खातर भी हमें सताया जाता है, और कई लोगों को हमने देखा कि कलाम की खातर सताए जाने के बाद उनका रवैया तब्दील हो जाता, नहीं बर्दाश्त कर सकते, जबकि कलाम ने यह फरमाया था कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और जो आखिर तक बर्दाश्त नहीं करते, कलाम की खातर अगर सताए जाते हैं, अपने अंदर जड़ नहीं रखते, कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते, तो फिर यही होगा कि हम कलाम की खातर ठोकर खाएंगे और फिर कईयों का ईमान जाता रहेगा, क्योंकि वो मुसीबत उठाना नहीं चाहते। मैं यही खुदावंद से दुआ करता हूँ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए, कि हम ये तो नहीं चाहते और ये मुमकिन भी नहीं है कि दुख हम पर ना आए। ये मुमकिन नहीं है, अगर कोई सोचे कि हम पर दुख ना आए तो ये हो नहीं सकता। दुख आते रहेंगे। दुआ हमारी ये है कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम, हमारे ख़ानदान, हमारी कलीसिया, तमाम ईमानदार दुखों में कायम और मजबूत रहे। जान तो चली जाए लेकिन कभी तेरा इनकार हमारी ज़ुबान पर ना आए, और यही ईमान होना चाहिए। तारीख पढ़ के देखें कि किस तरह ईमानदारों ने खुशी से जान दी, और हम तो छोटी छोटी बातें नहीं बर्दाश्त करते। कसूर हमारा होता है, हमारे बच्चों का होता है, जब गैर कौमों में शादियां कर लेते हैं और उसके बाद गैर मजहब कबूल करके तो अपना कहते हैं कि जी हमने क्या किया। कलाम मुकद्दस कहता है जान देने तक वफादार रहे। आप ऐसे लोगों से तवक्को करते हैं कि वो जान देने तक खुदावंद के वफादार रहेंगे। छोटी से छोटी मुसीबत उनके लिए खुदावंद को छोड़ने का सबब बन जाती है। बहरहाल कलाम मुकद्दस का फैसला है कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब के सब क्या होंगे? सताए जाएंगे, कलाम की खातर सताए जाएंगे। जिस तरह यहाँ मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में बताया कि अगर हम यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत देखें तो वहाँ भी हमें ये बताया गया है। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 15वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफ़क़त कर और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे न उठा ले, जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। ऐ खुदावंद मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है, मैंने तेरे कलाम की खातिर मलामत उठाई है। तू है जो हमारे सताने वालों से इंतकाम ले सकता, और हमें ऐसी हालत में यहाँ दुनिया से उठा ना ले। मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी बताया कि दुनिया आपको सताती रहेगी, ईमानदार सताए जाते रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया के नहीं है। अगर कोई आपके घर पर आप आकर कब्जा कर ले तो आप कब्जा करने देंगे? नहीं ना करने देते। इससे भी अगर छोटी मिसाल देखी जाए, जिन बच्चों ने पढ़ा है ये शहद की मक्खियों के बारे में, एक मक्खी उनमें मलका मक्खी होती है और वो बाकी मक्खियों की हिफाजत करती है। इनके बारे कभी पढ़ के देखिए। अपने छत्ते में वो गैर मक्खी को नहीं आने देती। तो ये तो फिर इंसान, ये दुनिया वाले हैं, दुनियादार हैं, दुनिया इनकी है,
اس لیے ایمانداروں کو یہ ستاتے رہیں گے۔ ایماندار اس دنیا کے ہیں ہی نہیں ہیں، اور وہ حق بجانا میں اس طرح ستانے میں، کیونکہ ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 17واں باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، یہ باب ہم نے پڑھا تھا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی۔ دنیا کیوں ہم سے عداوت رکھتی؟ ہم نے کیا کیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہیں نہیں ہیں، اس لیے دنیا ہم سے عداوت رکھتی۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ ہم دنیا کے ہیں ہی نہیں ہیں، تو دنیا سے آپ سکھ کی توقع کرتے کیوں ہیں کہ دنیا آپ کو ستائے گی نہیں، دنیا آپ کو قتل نہیں کرے گی، دنیا آپ پر ظلم نہیں ڈھائے گی، کیونکہ آپ دنیا کے نہیں ہیں۔ اب ایک تو مجموعی بات ہوگی کہ دنیا ہمیں ستائے گی، لیکن اگر ہم اس کو اور زیادہ وسعت سے یا وضاحت سے دیکھیں تو ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کون ہے جو ہمیں ستائے گا؟ ایک تو ہو گیا نا دنیا ہمیں ستائے گی، لیکن اگر ہم اس کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھیں تو مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 21واں باب 16ویں اور 17ویں آیت بتاتی ہے کہ اپنے دوست ہمیں ستائیں گے۔ وہ غیر مسیحی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے دوست، اور وہ مسیحی بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے دوست ہوں۔ ہم اپنے دوستوں سے بھی ستائے جاتے رہیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 21واں باب اور 16ویں اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے۔ یہ ہے دوستوں کا حال۔ کیوں کہ آپ دنیا کے نہیں، آپ دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کے ماں باپ ایماندار نہیں ہیں، نجات یافتہ نہیں ہیں، خداوند کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے آپ کا کام عزیز ہے، نجات کا کام عزیز نہیں ہے۔ ماں باپ بھی ستا سکتے ہیں، بھائی، رشتہ دار اور دوست بھی، اور آگے چل کے ایک فیصلہ کر دیا گیا 17ویں آیت میں، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ اب یہ سب لوگ کون ہیں؟ جو نجات یافتہ نہیں، کیونکہ نجات یافتہ تو ایک خاندان ہے، وہ تو آپس میں نہیں ستائیں گے۔ وہ جو بظاہر ہمارے دوست ہیں لیکن نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ ستائیں گے۔ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ ان سب لوگوں میں وہ سب آ جائیں گے جو خداوند کے نہیں، جو نجات یافتہ نہیں۔ ایک اور سوال یہاں یہ ہے کہ یہ ستاتے کیوں؟ کوئی بھی اگر ہمیں ایمانداروں کو، نجات یافتہ لوگوں کو، دینداروں کو ستاتا ہے تو اس کی وجہ کیا؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا۔ کئی دفعہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ستائے جانے کی روح جو ہے پیدا کس طرح سے ہوتی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 16واں باب اور 30ویں آیت سن لیجیے۔ 16ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ،
لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے. یہ خبریں پھرتی رہتی ہیں، گردش کرتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے لوگ عبادت کر رہے تھے، ان کو گرجا گھر سے نکال دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، گرجا گھر گرانے کی، آگ لگانے کی کوشش کی گئی. لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. تسی اپنے خدا دی خدمت کری جو اپنے خدا دی خدمت کری جان رہے ہیں. اب یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کون سا خدا ہے جو ایمانداروں کو تنگ کرنے، ایمانداروں کو ستانے کے لیے ان کو اکساتا. ایمانداروں کو اپنے خدا کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کی خاطر ستائے جاتے ہیں. اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور وہ اس لیے یہ کریں گے. اب وجہ جان لیجئے کہ کیوں لوگ ستاتے ہیں. اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا. جو کوئی باپ کو نہیں جانتا، جو کوئی مسیح یسوع کو نہیں جانتا، وہ سب آپ کو ستائیں گے. وہ بے شک نام کے مسیحی ہوں یا کوئی غیر مسیحی ہو. نام کے مسیحی ہونے سے کوئی نجات یافتہ نہیں ہو جاتا. اگر کسی کا ووٹر لسٹ میں مسیحیوں میں نام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور سے مسیحی ہے یا وہ حقیقی طور سے نجات یافتہ. جو باپ کو نہیں جانتا، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتا، وہ سب ایمانداروں کو ستائے جانے کی روح ان میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نہ وہ باپ سے واقف نہ یسوع مسیح سے واقف ہے. اور آپ حیران ہوں گے اگر کوئی آپ کو، مجھے یا کسی بھی ایماندار کو ستاتا، ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرنا، آپ سے نفرت کرنا، ایمانداروں سے نفرت کرنا جو ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے لیے، میرے لیے یہ تسلی کی بات ہونی چاہیے. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 15واں باب اور 20ویں آیت. جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. اب مجھے بتائیے، پولس ایمانداروں کو جب ساؤل ستاتا تھا، ایمانداروں کو ستاتا تھا نا، تو جب آواز آئی کہ تو مجھے کیوں ستاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو ستانا دراصل خدا سے نفرت کی وجہ ہے. جو لوگ خدا سے نفرت کرتے ہیں وہ ایمانداروں کو ستاتے ہیں. اور ہمارے مالک کو ستایا گیا، اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا گیا تھا؟ کون سی برائی اس نے کی تھی؟ کون سا کسی کا کوئی کچھ نقصان کیا تھا؟ تو جب کلام مقدس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ بہت سن کو دکھ ہوتا ہوگا کہ فلاں کلام پر عمل نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. میری بات کوئی ہو تو مجھے غصہ کرنا چاہیے. جب ہے یہ خدا کا کلام ہے، تو جب خدا کا کلام دوسروں کے سامنے رکھا جائے اور وہ اس کو نہ مانے، نہ عمل کرے، تو خداوند کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے میری بات پر، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کر لیں. نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا سے نفرت کرنے کے سبب سے بھی لوگ ہمیں ستائیں گے، اور پھر خدا کے منہ کی باتیں جو اس کا کلام ہے اس سے نفرت کے سبب سے ہمیں ستایا جاتا ہے. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، بلکہ اس سے پیشتر کہ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا 13واں باب اور 21ویں آیت، جو یوحنا رسول کی انجیل کی میں نے 20ویں آیت پڑھی تھی 15ویں باب کی، 21ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. 21ویں اور 24ویں لکھے،
لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ 24ویں آیت میں لکھے، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ یہ ہے وجہ ستائے جانے کی۔ اب متی رسول کی معرفت خدا ان کی انجیل اس کا 13واں باب اور 21ویں آیت میں خدا کا پاک کلام اس طرح سے ہمیں بتاتا ہے۔ 13واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا۔ سچائی کے کلام سے نفرت کرنے کے سبب بھی لوگ ایمانداروں کو ستاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ ایمانداروں کو ستانے کو خدا کی خدمت سمجھتے ہیں، تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جو ستاتے ہیں دراصل ان میں جھوٹی مذہبی غیرت ہے۔ کلام مقدس نے یہ بتایا، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی دوسری آیت میں کلام یہ فرماتا ہے، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ جھوٹی غیرت ہے خدا کے لیے۔ یہ غیرت ہے خدا کے لیے کہ تم ایمانداروں کو قتل کر دو، ایمانداروں کو ستاؤ۔ لوگ جھوٹی مذہبی غیرت کے سبب بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہی بات اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 49ویں اور 50ویں آیت میں یوں بیان کی گئی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور 49ویں اور 50ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا، مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ خود بھی ستانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دوسرے اثر و رسوخ رکھنے والوں کو بھی ابھارتے ہیں، اور اس طرح سے پولس اور برناباس کو ستانے کے بعد اپنی سرحدوں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یہ کام ہے، یہ جھوٹی مذہبی غیرت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، وہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ستائے جانے کے سلسلے میں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے اب ایک بات تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ ایماندار ستائے جاتے رہے ہیں اور ستائے جاتے رہیں گے۔ اب ایمانداروں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا جب ستائے جائیں تو آگے سے اسلحہ نکال لیں، گالیاں دیں ان کو، لڑائی جھگڑا کریں؟ مجھے کم از کم مجھے اپنی زندگی میں یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی، ہم گاؤں میں ہوتے تھے، مجھے سمجھ نہیں تھی خدا کے کلام کی، تو کوئی مجھے چوڑا کہہ دیتا تو ہم لڑنے مرنے پہ آ جاتے تھے۔ تو کیوں میں نے کیا بھئی، اگر مسیح کی خاطر ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو ہمیں اسے خوشی سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسیح کی خاطر کچھ بھی کوئی کہہ سکتا، ہمیں تو چوڑا کہتے اور مسیح کو کیا کہتے؟ یہ بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، یہ کفر بکتا ہے مسیح پر تو یہاں تک کہا گیا، اور ہمیں اگر چوڑا کوئی کہہ لے کیا فرق پڑ گیا؟ مسیح کی خاطر ستائے جانے کو خوشی سمجھتے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 5ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے۔ متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 5واں باب 10ویں سے 12ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے۔ آپ مبارک نہیں ہونا چاہتے؟
آپ مبارک حالت میں نہیں جانا چاہتے؟ راشپادی کے سبب سے ستائے جانے والے مبارک ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو۔ یہ تو برکت کی حالت ہے، یہ تو مبارک حالت ہے کہ کوئی ہمیں اس کے نام کی خاطر سے ستائے۔ اور وہاں ہمارا رد عمل لکھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بجائے لڑنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، مقابلہ کرنے کے لکھا ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ ہم نبی ہو گئے، اگر نبی بھی ہو گئے تو وہ بھی ستائے گئے تھے، اب کیوں نہیں ستائے جانا چاہتے؟ کیا ہم نبیوں سے بڑے ہیں؟ جب نبیوں کو ستایا گیا، ہمارے نجات دہندہ کو ستایا گیا، تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں ستائے جائیں گے؟ عزیزو، یہ ہے ہمارا رد عمل کہ اس حالت میں ایمانداروں کو خوشی کرنی چاہیے، کیونکہ آسمان پر ہمارا بڑا اجر ہے، اور ایسی حالت میں ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہیے۔ پطرس کا پہلا عام خط 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط 4 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن کان کھول کے سن لے آواز خدا کے کلام کی، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ دکھ پانے کی حالت میں ہمارا رد عمل یہ ہے کہ خوشی کریں اور خدا کا جلال ظاہر کریں، اس کی تمجید کریں۔ خداوند ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ تیرے نام کی خاطر دکھ اٹھائیں، ورنہ یہ بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ خداوند کی برکت ہے کہ ہم اس کے نام سے، اس کے کلام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے ستائے جائیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو جب پولس رسول نے پہلا خط لکھا، اس کے 4 باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ ستائے جانے کے خلاف ہمیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے؟ 4 باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک لکھے، ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے، ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں اور ہم دعا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایماندار کا رد عمل۔ لوگ ہمیں برا کہیں، ہم بھوکے پیاسے رہیں، مکے کھائیں، لیکن ہمارا کام ہے دعا دینا۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ ایماندار کا رویہ جو ہے مقابلے کا نہیں ہے، وہ اپنا سارا کچھ خداوند پر چھوڑ دیتا۔ کیا کہا تھا اپنے زبور 55 میں؟ اپنا پار یہوہ تے سٹ، آپ ہی ہو سنبھال۔ ابھی کہتے ہیں نہیں یہوہ نے پتہ نہیں سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا، ہی آپ ہی سنبھال لینے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، خداوند کے ہو تو اس رویے کا، اس رد عمل کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک، بات ذرا غور سے سن لیجیے، جو اگر اس دور میں ہمیں چوڑا کہا جاتا ہے تو اس دور میں کیا تھا جب پولس رسول خدمت کر رہا تھا، اس کے الفاظ سن لیجیے۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند ہیں، گرد کی مانند ہیں۔ ہم دنیا کی نظر میں کوڑے ہیں، دنیا کے ایک طرح سے۔ تو اگر دنیا ہمیں کہتی تو کیا کرتی؟ کہنے دو۔ ہمارا کام ہے برداشت کرنا، سہنا اور ایسے لوگوں کو دعا کر دینا۔ نہ صرف دعا کرنا ان لوگوں کے لیے، بلکہ خداوند نے تو اس سے بھی آگے ایک کام کہا ہوا۔ دعا کرنا تو معمولی بات ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن رومیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 12واں باب اور 14ویں آیت،
लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। दुआ करना तो बहुत छोटी बात है, उनके वास्ते क्या करना है? बरकत चाहनी है। और फिर लिखा है बरकत चाहो। 2 दफा बरकत लिखने का मतलब ये था कि इस बात पर जोर दिया गया है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। ईमानदार का ये रवैया नहीं है कि वो अपने सताए जाने वालों के लिए लानत मांगे या उन पर लानत करे, बल्कि उसका रवैया ये होना चाहिए कि उनके लिए दुआ करे और उनके लिए बरकत चाहे। मुक़द्दस लूका की इंजील में भी हमें यही बताया गया है। मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील 6 बाब और 28वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, जितनों ने आज खुदा का पाक कलाम सुना है, खुदा की आवाज़ क्या है, खुदावंद ने क्या फरमाया, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फिर। ये है ईमानदार का रवैया। क्या आज हम इसी रवैये से जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदावंद के लिए सताए जाने को खुशी महसूस कीजिए, क्योंकि आसमान पर हमारा बड़ा अजर है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और आपका रवैया खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हो और खुदा के लिए सताए जाने को खुशकिस्मती समझिए, बरकत समझिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आप मेरे पीछे ये आयत दोहराएंगे, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। आमीन। आइए दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुत्तक़ जाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपना करम कर कि ये पाक कलाम जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया है, इस पर अमल करना सीखें। आखिर ज़माना है, ईमानदार शुरू से सताए जाते हैं, सताए जाते रहेंगे, आज भी सताए जाते हैं। बख्श खुदावंद के जो तू हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, हमें तौफीक अता कर कि वही पूरा। जब हम सताए जाएं तो खुदावंद अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहें, उनके लिए दुआ करें, इसको खुशी समझें, क्योंकि आसमान पर तूने सताए जाने वालों के लिए बड़ा अजर रखा। पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से जहाँ कहीं भी ईमानदार तेरे नाम की खातिर से दुख सहते हैं, कैद में हैं, मारे जाते हैं, तरह तरह से खुदावंद उन्हें सताया जाता है, उनकी हिफाजत कर, उनको ईमान की मजबूती अता कर। उनके वसीले से हमें भी दिलेरी अता कर कि जब कभी हम पर दुख, मुसीबत, फ़िक्र, परेशानी आए तो हम तेरी तरफ अपना ध्यान लगाएं और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहें। बख्श खुदावंद के तेरे इस पैगाम को अपने दिल में जगा दे, हमें दिलेरी मिले कि आसमान पर हमारा बड़ा अजर है। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।